अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। कानपुर शूटआउट के मास्टरमाइंड विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन से जुमेरात की सुबह गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि विकास दुबे ने महाकालेश्वर मंदिर की पर्ची कटाई और इसके बाद खुद ही सरेंडर कर दिया। फिलहाल पुलिस ने उसे कस्टडी में ले लिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने विकास दुबे की गिरफ्तारी की तस्दीक की है। बताया जा रहा है कि विकास दुबे ने बाकायदा मीडिया को अपने सरेंडर होने की खबर दी थी। इसके बाद उज्जैन के महाकाल पुलिस स्टेशन के पास उसने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। पुलिस ने विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया है और उसे महाकाल पुलिस स्टेशन में ले गई है। सरेंडर की खबर के बाद एसटीएफ की टीम उज्जैन रवाना हो गई है। चीनी फौज ने मशरक़ी लद्दाख के इलाके हॉट स्प्रिंग में मुतनाज़ा मुकाम से अपने सिपाहियों को मुकम्मल तौर पर हटा लिया है और तमाम आर्जी ढांचों को भी ख़त्म कर दिया। हिंदुस्तानी फौज चीनी सिपाहियों की दस्तबरदारी पर नज़र रखे हुए हैं और चौकसी बरकरार रखे हुए हैं। मुतालिका ज़राए ने बात बताई। उन्होंने कहा कि दोनों अफवाज आइंदा चंद दिनों के दौरान मुश्तरका तनक़ी करेंगे ताकि सिपाहियों की दस्तबरदारी के अमल का जायज़ा लिया जा सके। गुज़िश्ता माह लॉकडाउन तहदीदात में नरमी के बाद से बेंगलुरु और हैदराबाद में कोरोना वायरस के केसों में बेतहाशा इजाफे से दोनों जुनूबी शहरों के ओहदेदार तशवीश में मुब्तला हैं। इस महीने के पहले 7 दिनों के दौरान बेंगलुरु में 6,800 से ज़्यादा केसेस पाए गए, जबकि तेलंगाना के दारुल हुकूमत में 9,000 से ज़ायद इन्फेक्शन रिकॉर्ड किए गए। बताया गया है कि तहदीदात में नरमी के बाद अवाम की बड़े पैमाने पर नकल व हरकत इसकी वजह है। ये दो शहर ज़्यादा से एक महीना कबल तक निस्बतन महफूज थे। इस वक्त चेन्नई में बहुत ज़्यादा केसेस पाए जा रहे थे। मुल्क के IT मरकज़ बेंगलुरु में कोविड-19 केसों में इजाफे के पेश नज़र ओहदेदार एहतियाती इक़दाम कर रहे हैं। एक दिन कबल एक इत्तला में कहा गया है कि कोविड केसों में बेतहाशा इजाफे की वजह से कर्नाटक के कई पड़ोसी देहात बेंगलुरु से आने वाले अफराद को रोक रहे हैं। मध्य प्रदेश हुकूमत ने फैसला किया है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते में बाद अजला में कोविड-19 केसों में इजाफे के पेश नज़र पूरी रियासत में हर इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन किया जाएगा। इस नई पहल के तहत पुलिस इन लोगों को मास्क फराहम करेगी जो बगैर मास्क लगाए अपने घरों से बाहर निकलेंगे और इनसे इसकी कीमत वसूल की जाएगी। इसके अलावा हुकूमत ने फैसला किया है कि सरहदी अजला में चौकसी बढ़ा दी जाए। हुकूमत ने दावा किया कि मुतसिल रियासतों से लोगों के दाखिले की वजह से कोरोना वायरस के केसों में इजाफा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने टीवी न्यूज़ एंकर अमीश देवगन के खिलाफ एक टीवी शो के दौरान 15 जून को हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ गुस्ताखाना रिमार्क्स के केस में कार्रवाई के खिलाफ हुक्म इल्तवा में तौसी की है। जस्टिस AM कन्वलकर और संजय खन्ना पर मुश्तमिल बेंच ने अमीश देवगन के वकील से कहा कि मुख्तलिफ रियासतों में सहाफ़ी के खिलाफ दायर करदा शिकायत के मामले में दरख्वास्त गुजारों को मुकदमे की कार्रवाई की दस्तावेज़ात की नकुल फराहम करें। गुज़िश्ता शाम 5 और 6 बजे के दरमियान 2 नामालूम मुलजिमीन ने दादरा में वाक़ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मकान राजगृह पर पथराव करके बंगले के शीशे, CCTV कैमरा और आंगन में रखे गमलों, क्यारियों और पौधों को बर्बाद करने की कोशिश की और फरार हो गए। मुलजिमीन की इस हरकत पर जहां डॉक्टर अम्बेडकर के चाहने और मानने वालों में शदीद नाराज़गी पाई जा रही है, वहीं सियासी, समाजी और फलाही तंजीमें इसे बाबा साहब और मुल्क की तौहीन करार दे रहे हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में 2 नामालूम मुलजिमीन के खिलाफ केस दर्ज किया है और एक मुश्तबा को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। शहरियत तरमीमी कानून और NRC मुखालिफ मुजाहिरीन का घेरा तंग करने की हर मुमकिन कोशिश हुकूमती सतह पर हुनूस जारी है। एक जानिब रिकवरी नोटिस भेजा जा रहा है तो दूसरी तरफ जिन्हें नोटिसें दिए गए हैं इनकी गिरफ्तारी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। लेकिन इस दौरान इन समाजी कारकुनों ने योगी हुकूमत के इस कार्रवाई को चैलेंज करने का काम भी शुरू कर दिया है। याद रहे कि SDM कोर्ट ने लखनऊ में हुए तशद्दुद के मामले में 57 अफराद को मुलजिम बनाते हुए रिकवरी नोटिस थमा दिया है, जिनसे मुंजमला रिकवरी के तौर पर 1 करोड़ से ज़ायद रकम की वसूली हुकूमत करना चाहती है। इस कार्रवाई के खिलाफ कई मुतासरीन ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जबकि मजीद कई चंद रोज में अदालत आलिया पहुंचेंगे। मोदी हुकूमत ने गांधी फैमिली से मुतालिक 3 अहम ट्रस्टों में मनी लॉन्ड्रिंग, इनकम टैक्स और FCRA के मामले में बेज़ाब्तिगियों का इल्ज़ाम आयद करते हुए आला सतही वजारती पैनल तश्कील दिया है, जो इन ट्रस्ट के खिलाफ होने वाली तफ्तीश के मामलात पर नज़र रखेगा और इससे हुकूमत को भी बाखबर करता रहेगा। ये 3 ट्रस्ट हैं: राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। इन तीनों पर हुकूमत ने इल्ज़ाम आयद किया है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात में मुलव्विस है, इसलिए इनके खिलाफ तफ्तीश ज़रूरी है। इसी के तहत आला सतही वजारती ग्रुप तश्कील दिया जा रहा है जो तमाम मामलात पर नज़र रखेगा। दारुल हुकूमत दिल्ली में कायम मारूफ दवाखाना ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में कोविड-19 मर्ज में हलाक नाशों के साथ इंतहाई लापरवाही का वाक़या सामने आया है। एम्स के अमले ने एक मुसलमान खातून की नाश को एक हिंदू अफराद के हवाले कर दी, जबकि एक हिंदू खातून की नाश को मुसलमान खानदान के हवाले कर दिया।
جب متوفی مسلم خاتون کے افراد نعش کو تدفین سے قبل دیکھا تو صدمے سے دوچار ہو گئے کہ انہیں دی گئی نعش کسی اور کی تھی۔ ذرائع کے موجود متوفی مسلم خاتون جس کا نام انجمن تھا اتر پردیش کے ضلع بریلی کے رہنے والی تھی۔ انہیں 4 جولائی کو کورونا وائرس میں مبتلا ہونے پر ایمس میں شریک کروایا گیا تھا، تاہم ان کا گزشتہ رات انتقال ہو گیا۔ تاہم ایمس میں کورونا انفیکشن سے ایک اور خاتون فوت ہوئی تھی۔ ایمس سٹاف نے لاپرواہی سے ان دونوں خواتین کی نعشوں کو غلط خاندانوں کے حوالے کر دیا۔ مسلم خاتون کی نعش کو پہلے ہندو خاندان کے حوالے کیا گیا، جس کا انتم سنسکار کر دیا گیا۔ جب مسلم خاندان نعش لے کر گھر پہنچے اور آخری دیدار کے لیے نعش کا چہرہ دیکھا تو دنگ رہ گئے، یہ کسی اور کی نعش تھی۔ اس کی اطلاع ایمس کو دینے پر بتایا گیا کہ مسلم خاتون کی نعش کو ہندو خاندان کو دے دیا گیا اور نعش کو نظر آتش بھی کر دیا گیا۔ اس شدید لاپرواہی کی شکایت مسلم خاندان کی طرف سے دہلی پولیس میں کی گئی، جس پر ایمس انتظامیہ نے اسے غلطی مانتے ہوئے محض سسٹم کو درست کرنے کی بات کہی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ کورونا وائرس کے دوران ملک میں کوئی بھی بھوکا نہ رہے۔ امت شاہ نے مرکزی کابینہ کے اہم فیصلوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر صدارت منعقدہ کابینہ کے اجلاس میں پردھان منتری غریب کلیان یوجنا کو 5 ماہ کے لیے بڑھانے کی تجویز کو منظور کر لیا گیا ہے۔ دہلی میں متحدہ عرب امارات یعنی UAE کے سفیر احمد البنا نے کہا کہ بہت جلد ورک پرمٹ یا ریسیڈنسی کی دستاویزات رکھنے والے ہندوستانیوں کے لیے ہندوستان سے UAE تک خصوصی پروازیں چلائی جائے گی۔ ہندوستان نے کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے 23 مارچ کو تمام بین الاقوامی مسافر پروازیں روک دی تھی۔ سوشل میڈیا پر کئی مسافرین نے مطالبہ کیا ہے کہ ہندوستان سے UAE اور بعض دوسرے ممالک کے لیے بین الاقوامی مسافر پروازیں شروع کی جائیں۔ احمد البنا نے PHB چیمبر آف کامرس کی طرف سے منعقدہ ایک سیمینار کے دوران کہا کہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ان ہندوستانی شہریوں کا کیا ہوگا جو ہندوستان میں ہیں اور ان کے پاس UAE کے لیے درست ورک پرمٹ اور ریسیڈنسی کے دستاویزات ہیں۔ یہ لوگ کب ہندوستان سے UAE پرواز کر سکیں گے؟ مسئلہ UAE میں نہیں ہے، مسئلہ ہندوستان میں ہے۔ ہندوستان نے اپنے ایئرپورٹس نہیں کھولے ہیں۔ UAE وزارت خارجہ اور وزارت شہری ہوابازی سے بات چیت کر رہا ہے۔ امید ہے کہ بہت جلد ہم اس مسئلے کو حل کر دیں گے۔ ہندوستان میں کووڈ-19 وائرس کے 7 لاکھ سے زائد کیسز ہو چکے ہیں اور وہ متاثرہ ممالک کی فہرست میں تیسرے مقام پر پہنچ چکا ہے، لیکن اگر ایک عالمی ادارہ MIT کی رپورٹ پر اعتبار کیا جائے تو ملک میں اس سے بدتر صورتحال پیدا ہونے والی ہے۔ باوقار ادارہ میساچوسٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ریسرچرز نے اپنی ایک تحقیقاتی رپورٹ جاری کی ہے، جس میں پیش قیاسی کی گئی ہے کہ اگر جلد ویکسین تیار نہیں کی گئی تو فروری 2021 میں ہندوستان میں روزانہ 2,87,000 مثبت کورونا وائرس کیسز سامنے آئیں گے۔ فی الحال امریکہ زائد از 3 ملین کیسوں اور 1,34,000 اموات کے ساتھ بری طرح متاثرہ ملک ہے، لیکن فروری میں ہندوستان امریکہ کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ سورما بھوپالی کے نام سے مشہور بالی ووڈ کامیڈین جگدیپ کا چاشمے کی رات 81 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ ان کا اصل نام سید اشتیاق احمد جعفری تھا۔ اداکار جاوید جعفری کے والد جگدیپ نے چائلڈ آرٹسٹ کی حیثیت سے فلموں میں کام شروع کیا تھا۔ ان کی زائد از 400 فلمیں ہیں، جس میں سب سے مشہور شعلے 1975 میں ان کا کردار سورما بھوپالی بہت مقبول ہوا تھا۔ مغربی بنگال کے بیرک پور پارلیمانی حلقے کے رکن پارلیمان و BJP لیڈر ارجن سنگھ کی جانب سے کولکتہ ہائی کورٹ میں ایک PIL دائر کی گئی ہے۔ اس PIL میں اذان کے لیے لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ درخواست گزار نے کہا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے اذان کورونا وائرس کے رہنمانہ خطوط کی خلاف ورزی ہے۔ ارجن سنگھ کی درخواست میں ریاستی حکومت اور متعلقہ حکام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ریاست میں اذان کے لیے لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کو روکا جائے اور اس پر پابندی لگائی جائے۔ معروف حزب المجاہدین کمانڈر برہان مظفر وانی کی 34 برسی کے موقع پر وادی کشمیر میں کہیں مکمل تو کہیں جزوی ہڑتال رہی۔ انتظامیہ نے برہان وانی کی برسی کے پیش نظر وادی کے تمام حساس علاقوں بالخصوص جنوبی کشمیر، سری نگر اور سوپور میں سیکورٹی فورسز کی اضافی نفری تعینات کر دی تھی۔ سپریم کورٹ نے فرضی باباؤں اور روحانی گروہوں کی جانب سے چلائے جانے والے آشرموں کو بند کیے جانے سے متعلق عرضی پر چاشمے کے روز مرکزی حکومت سے رائے طلب کی ہے۔ بینچ نے تلنگانہ کے باشندے ڈمپالا راما ریڈی کی اس مفاد عامہ کی عرضی کو سنوائی کے لیے منظور کر لیا، جس میں انہوں نے ملک کے 17 آشرم اور اکھاڑوں میں خواتین سے متعلق مجرمانہ سرگرمیوں کے الزامات اور ان آشرموں میں رہنے والی خواتین کے درمیان کورونا کی وبا پھیلنے کے خطرے کے پیش نظر سپریم کورٹ سے دخل دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ عدالت نے عرضی گزار کو اپنی عرضی کی ایک کاپی مرکزی حکومت کو سونپنے کی ہدایت دی اور سالیسیٹر جنرل تشار مہتا سے پوچھا کہ حکومت اس معاملے میں کیا کر سکتی ہے۔ عالمی صحت تنظیم یعنی WHO نے وارننگ دی ہے کہ پوری دنیا میں کووڈ-19 انفیکشن کا سب سے خطرناک دور آنا باقی ہے۔ WHO کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر تیدروس گیبرس نے بتایا کہ انفیکشن کی وبا تیزی سے پھیل رہی ہے اور ہم واضح طور سے وبا کے انتہا پر نہیں پہنچ رہے ہیں۔ اٹلی میں خواتین کے ایک گروپ نے کورونا وائرس کے باعث عائد پابندیوں کی وجہ سے شادیاں ملتوی ہونے کے خلاف احتجاج کیا ہے۔
امریکی نشریاتی ادارے CNN کی رپورٹ کے مطابق احتجاج میں شریک خواتین دلہنوں کی طرح تیار ہوئی تھی۔ ان خواتین نے سفید لباس پہنے ہوئے تھے جو عمومی طور پر شادی کے موقع پر گرجا گھر جاتے ہوئے دلہنیں پہنتی ہیں۔ احتجاج میں شریک خواتین نے اٹلی کے دارالحکومت میں متعدد مقامات پر احتجاج کیا۔ سعودی عرب میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں ایک مرتبہ پھر کووڈ-19 کے تندرست ہونے والے مریضوں کی تعداد نئے تصدیق شدہ کیسوں سے زیادہ رہی ہے اور کووڈ-19 میں مبتلا 3211 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جبکہ 3036 نئے کیسوں کی تشخیص ہوئی ہے۔ تلنگانہ سیکریٹریٹ کے نئے کمپلیکس کی تعمیر کے لیے جاری انہدامی کارروائی میں 2 مساجد اور ایک مندر کو منہدم کر دیا گیا۔ سیکریٹریٹ کے احاطے میں مسجد ہاشمی اور مسجد دفاتر معتمدی قائم تھے۔ اس کے علاوہ سیکریٹریٹ کے درمیانی حصے میں ایک مندر موجود تھی۔ حکومت نے کمپلیکس کی تعمیر کی راہ میں رکاوٹ محسوس کرتے ہوئے ان تینوں عبادت گاہوں کو منہدم کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ پیر کی آدھی رات کو شروع کی گئی انہدامی کارروائی کے پہلے مرحلے میں دونوں مساجد اور مندر کو نشانہ بنایا گیا۔ ڈی بلاک سے متصل مسجد ہاشمی انتہائی قدیم مسجد ہے جس کی منتقلی کے لیے متحدہ آندھرا پردیش کی حکومت نے کوشش کی تھی، لیکن علماء اکرام اور عوام کی مخالفت کے بعد مسجد کا حصہ چھوڑ کر ڈی بلاک نئی عمارت تعمیر کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ کانگریس دور حکومت میں مسجد دفاتر معتمدی کو 2 کروڑ روپے کے خرچ سے تعمیر کیا گیا اور ایک عالیشان مسجد سیکریٹریٹ میں موجود تھی۔ اس مسجد میں سیکریٹریٹ کے علاوہ اطراف کے سرکاری دفاتر سے تعلق رکھنے والے مسلم ملازمین نماز کی ادائیگی کے لیے پہنچتے تھے۔ جمعے کے موقع پر سینکڑوں مصلی موجود ہوتے تھے۔ حکومت نے نئے سیکریٹریٹ کی تعمیر کے لیے جو پلان تیار کیا، اس کے تحت دونوں مساجد اور مندر کو منہدم کر کے کسی اور مقام پر تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ مساجد کے یک طرفہ انہدام پر حکومت کی تائید کرنے والی جماعتیں اور تنظیمیں کیا موقف اختیار کرتی ہے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ کی قیامگاہ پرگتی بھون کے باب الداخلے پر اچانک احتجاج کرنے والے 2 یوتھ کانگریس لیڈرز کو حیدرآباد کی ٹاسک فورس پولیس نے رچا کنڈا علاقے سے گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق کوٹلہ سائی بابا اور کوٹلہ لڈو نے آج شام پرگتی بھون کے عقبی باب الداخلے پر پہنچ کر اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے پلے کارڈ کے ذریعے احتجاج کیا، جس میں کہا گیا کہ چیف منسٹر کہاں ہیں اور ان کے تعلق سے تفصیلات حاصل کرنا ان کا حق ہے۔ دونوں یوتھ کانگریس لیڈرز کے اچانک احتجاج کے بعد وہ موٹر سائیکل پر غائب ہو گئے اور وہاں موجود پولیس عملہ انہیں حراست میں لینے میں ناکام رہا۔ ٹاسک فورس پولیس نے یوتھ کانگریس لیڈرز کا CCTV کیمروں کے ذریعے پتہ لگایا اور BN ریڈی نگر میں ان کے مکان پر دھاوا کر کے انہیں گرفتار کر لیا۔ شہر میں ایک طرف کورونا کے کیسز میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے تو دوسری طرف خاموشی سے ڈینگو کے کیسز منظر عام پر آنے لگے ہیں۔ جون میں شہر میں ڈینگو کے 14 کیسز منظر عام پر آئے، جبکہ مئی میں 9 اور اپریل میں 4 افراد ڈینگو کا شکار ہوئے تھے۔ جاریہ ماہ ابھی تک ایک مریض ڈینگو سے متاثر ہوا ہے، جبکہ دیگر 7 افراد کے ٹیسٹ کا نتیجہ آنا باقی ہے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کو ڈینگو کیسز کا اس وقت پتہ چلا جب خانگی ہاسپٹلز مریض کو شریک کرنے سے قبل کووڈ-19 اور ڈینگو کے ٹیسٹ پر اصرار کر رہے ہیں۔ حکام نے حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ تمام سرکاری دواخانوں میں ڈینگو کے ٹیسٹ کو لازمی قرار دیا جائے۔ تلنگانہ ریاست میں چہارشنبے کو کورونا پازیٹیو کے 1924 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے۔ ریاست میں کورونا پازیٹیو متاثرین کی جملہ تعداد 29,536 ہو گئی ہے۔ دواخانوں میں 11,933 مریض زیر علاج ہے۔ ڈائریکٹر صحت عامہ و خاندانی بہبود کے مطابق GHMC حدود میں سب سے زیادہ 1590 کیسز درج کیے گئے ہیں۔ شہر میں کورونا کیسز میں اضافے کو دیکھتے ہوئے تلنگانہ ہائی کورٹ نے آج یعنی جمعرات سے ہائی کورٹ کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہائی کورٹ کے 25 ملازمین کورونا سے متاثر ہوئے ہیں، جس کے بعد چیف جسٹس نے عدالت کو بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ محکمہ تعلیم نے اگست میں ڈگری اور پوسٹ گریجویشن فائنل ایئر امتحانات کے انعقاد کی تیاریوں کا آغاز کیا ہے۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کی جانب سے سپتمبر کے آخر تک فائنل ایئر ڈگری امتحانات کے انعقاد کے فیصلے کے بعد محکمہ تعلیم نے اگست کے دوسرے یا تیسرے ہفتے میں امتحانات کے انعقاد کا منصوبہ بنایا ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ کونسل فار ہائیر ایجوکیشن کا اجلاس بہت جلد منعقد ہوگا، جس میں امتحانات کا شیڈول جاری کیا جائے گا۔